वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। दारुल हुकूमत रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का 3 रोज़ा सरबराह इजलास शुरू। दुनिया भर से 600 मंदूबीन और मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान की शिरकत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात भी होगी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीनिया के सदर विलियम रूटो को टेलीफोन। अरशद शरीफ के कत्ल की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कीनिया के सदर का वाक़े पर अफसोस का इजहार। तहकीकाती रिपोर्ट जल्द फराहम करने की यकीन दहानी। मकतूल अरशद शरीफ का जसद खाकी कीनिया से बरास्ता दोहा पाकिस्तान रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कीनिया के सदर से गुफ्तगू के नतीजे में कानूनी उमूर को तेजी से मुकम्मल किया गया। कीनिया में पाकिस्तान की हाई कमिश्नर सैयदा सकलैन ने कई घंटे तक मुसलसल तमाम मराहिल की निगरानी की और जसद खाकी को हवाई अड्डे पर रवाना करने तक मौजूद रहीं। वज़ीर आज़म को तमाम पेशरफ्त से मुसलसल बाखबर रखा जा रहा है। वज़ीर इत्तला मरियम औरंगज़ेब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती की सिफारिश। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी शामिल। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी का नाम इत्तिफाक राय न होने पर मुअख्खर कर दिया गया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान से फ्लोरिडा में नए तैनात होने वाले एजाजी कौंसल अदनान असद की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकार और कारोबारी अफराद पाकिस्तान में टेक स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इससे पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। मसूद खान। जम्मू और कश्मीर के अवाम को हक़ खुद अरादियत न मिलना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर बड़ा सवालिया निशान है। भारत की हठधर्मी हक़ खुद अरादियत की राह में हमेशा रुकावट रही। रियासती अवाम ने कभी भी भारत के गैर कानूनी कब्जे को तस्लीम नहीं किया। हुर्रियत क़यादत। बारिशों और सैलाब के बाद नुकसानात का सर्वे और मुतासरीन की इमदाद और बहाली का अमल जारी है। NFRCC के मुताबिक पाक फौज, बहरिया, फ़िज़ाइया, सिविल इंतजामिया और रिफाही इदारे मुतासरा इलाकों में ख़ुराक, अद्वियात और रिहायशी असबाब की फराहमी के लिए सरगर्म अमल हैं। बलूचिस्तान के जिला कलात के करीब कोयटा कराची कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और कार में तसादुम। हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची जबकि कार खुजदार से कोयटा आ रही थी। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान हॉकी बोर्ड से था। ऋषि सुनाक कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह मुंतखब। पहले एशियाई निजात बरतानवी वज़ीर आज़म होंगे। मद्दे मुकाबिल पेनी मॉर्डन मुकाबले से दस्तबरदार। ऋषि सुनाक बरतानिया के वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऋषि सुनाक को कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर और बरतानिया की वज़ारत उस्मा के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद। मुश्तरका मफादात और जारी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं वज़ीर आज़म। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों नाबलुस और रमल्ला इसराइली फौज के हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद, 20 ज़ख्मी। ऐसी कार्रवाइयों के खतरनाक और तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। तर्जुमान फ़लस्तीनी सदर। आज जुज़वी सूरज ग्रहण होगा जो पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। ये ग्रहण यूरोप के बेशतर इलाकों, शिमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और एशिया के मगरबी हिस्सों में नजर आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ग्रहण का आगाज दिन 2 बजे होगा जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद फ़नून और इससे वाबस्ता आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करना है।
ICC T20 ورلڈ کپ میں آج ایک میچ کھیلا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا اور سری لنکا کی ٹیمیں بھرت میں مد مقابل۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے کھیلا جائے گا۔ ایونٹ PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ قومی کرکٹ ٹیم میلبرن سے پرتھ پہنچ گئی، آج پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ 27 اکتوبر کو زمبابوے کے خلاف کھیلے گا۔ اور آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ میں ATP 500 ٹورنامنٹس، ویانا اوپن میں امریکہ کے ٹیلر فرٹز اور روس کے آندرے روبلیو پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔ اسپین کے کارلوس الکاراز اور امریکہ کے برینڈن ناکاشیما نے سوئس انڈور بیسل ٹینس ٹورنامنٹ کے راؤنڈ آف 16 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سربراہ اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ سربراہ اجلاس 3 روز تک جاری رہے گا، جس میں دنیا بھر سے 600 مندوبین اور مختلف کمپنیوں کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ سربراہ اجلاس کے 180 سیشن ہوں گے، جس میں عالمی معیشت کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل سے متعلق لائحہ عمل پر غور ہوگا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پائیدار حل اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے حوالے سے سربراہ اجلاس میں توجہ مرکوز ہوگی۔ اس کے علاوہ تبدیلی کے چیلنجز کے حل کے لیے جدید طریقوں پر بھی غور ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شعبے میں کثیر جہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور دیرینہ برادرانہ تعلقات میں مزید بہتری کے حوالے سے مشاورت کریں گے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عالمی معیشت کی موجودہ صورتحال پر قابو پانے اور نئی راہیں استوار کرنے کے لیے نئی سوچ اور جرأتمندانہ ویژن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اقتصاد بساری کی معیشتوں کو پہنچنے والے خطرات کے بارے میں شدید خدشات ہیں۔ وبائی امراض اور ماحولیاتی تبدیلی کے باعث آنے والی قدرتی آفات نے پہلے ہی ترقی پذیر ممالک پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشاورت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کینیا کے صدر ولیم روٹو کو ٹیلی فون کیا اور سینئر صحافی ارشد شریف کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے پاکستانی قوم اور میڈیا برادری کی شدید تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات پر زور دیا۔ کینیا کے صدر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور میت کی واپسی کے عمل کو تیز بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ اور اسی بارے میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ مرحوم صحافی ارشد شریف کا جسد خاکی پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کینیا کے صدر سے گفتگو کے نتیجے میں قانونی امور کو تیزی سے مکمل کیا گیا۔ قانونی مراحل کی تکمیل کے بعد مرحوم ارشد شریف کی میت کو اسلام آباد روانہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کینیا میں پاکستان کی سفیر سیدہ ثقلین نے کئی گھنٹے تک مسلسل تمام مراحل کی نگرانی کی اور ارشد شریف کے جسد خاکی کو نیروبی سے اسلام آباد روانہ کیا گیا۔ نیروبی میں پاکستان کی سفیر ارشد شریف کے جسد خاکی کو ہوائی اڈے پر روانہ کرنے تک موجود رہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو تمام پیش رفت سے مسلسل باخبر رکھا جا رہا ہے۔ ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کی تشکیل کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ اسی بارے میں مزید تفصیل معلوم کریں گے اپنے نمائندے عمران منصب سے۔ عمران منصب، اس تفصیل کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ سینئر صحافی اور معروف اینکر پرسن ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ ارشد شریف کے وکیل شعیب رزاق عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی یہ پراپر ٹائم نہیں ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا، اس حوالے سے جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز چیف جسٹس کے نوٹس جاری کرنے پر وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کے حکام بھی عدالت میں پیش ہوئے
اور انہوں نے یہ بتایا کہ ارشد شریف کی جو جسد خاکی ہے اس کو لانے کے لیے باقاعدہ اقدامات کر لیے گئے ہیں اور آج رات کسی وقت جو ہے اس کے جسد خاکی کو پاکستان پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہیں بھی آن بورڈ لیا جائے تاکہ وہ بھی اس میں پیش ہو اور اپنی ان پٹ دے سکیں۔ کیس کی سماعت جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور چونکہ چیف جسٹس کی ایلیویشن ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے لیے، تو دیکھنا ہے کہ آئندہ سماعت پر اس کیس کی سماعت کون کرے گا۔ شکریہ عمران منصب آپ کا۔ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 3 ججز کی تعیناتی کی سفارش کی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد وحید، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس سید حسن اظہر رضوی کو سپریم کورٹ میں ججز تعینات کرنے کی سفارش کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد شفیع صدیقی کا نام اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث مؤخر کر دیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 15 ہو جائے گی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت کے جج قمر زمان نے کہا کیس کی سماعت کی دوران سماعت ایڈوکیٹ امجد پرویز کی جانب سے حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ حمزہ شہباز شریف طبیعت ناساز ہونے کے باعث عدالت کے روبرو پیش نہ ہو سکے، جبکہ شہباز شریف کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں مستقل حاضری سے استثناء حاصل ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے مزید گواہوں کو طلب کرتے ہوئے کیس پر مزید سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد ملک کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ آج بھی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ڈالر 1 روپے سستا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 219 روپے 25 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 88 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 42,000 سے زائد پر پہنچ گیا ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کر کے بارڈر ہیلتھ سروسز کی جانب سے دی جانے والی سہولیات اور بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے ادارے کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی صحت کے ضوابط کی سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ پر اسکریننگ کا مؤثر ترین نظام موجود ہے۔ بارڈر ہیلتھ سروسز کی جانب سے بیماریوں کی روک تھام کے حوالے سے مؤثر اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ ادارے کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کے ساتھ تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ عوام کو بیماریوں سے تحفظ دینے کے لیے بھی بھرپور عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے فرانس کے سفیر نکلس گلے نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پر پاکستان کی حمایت کرنے پر فرانس حکومت کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا امید ہے کہ آئندہ بھی فرانس پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں زراعت اور لائیو سٹاک کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اس موقع پر فرانسیسی سفیر نے گورنر پنجاب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تجارت کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ اور ناظرین، تباہ کن سیلاب اور بارشوں کے بعد نقصانات کا سروے اور متاثرین کی امداد اور بحالی کا عمل جاری ہے۔ این ایف آر سی سی کے مطابق جنوبی پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں قائم کیے گئے 147 ریلیف کیمپس کے ذریعے خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء ضرورت کی فراہمی کا سلسلہ بغیر کسی وقفے کے جاری ہے۔ ناقابل رسائی علاقوں میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے 627 پروازوں کے ذریعے امداد پہنچانے کا تاریخی آپریشن کیا اور 4,500 سے زائد محصور افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ تاہم صورتحال میں بہتری کے باعث گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ایسی کسی پرواز کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دوسری جانب سول انتظامیہ اور رفاہی ادارے بھی متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات ابھی تک ختم نہیں ہوئیں۔ سینکڑوں متاثرین کھلے آسمان تلے بھوکے پیاسے گھروں سے پانی سوکھنے کے انتظار میں پہاڑ پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں جھرک کے قریب گاؤں حسین بخش چانگ سے مرزا حسین بیگ۔ سینکڑوں سیلاب متاثرین کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ وہ اپنے گھروں کو واپس تو چلے گئے ہیں لیکن ان کو گھر نصیب نہیں ہوئے ہیں۔ حسین بخش چانگ جو کہ جھرک کے قریب ایک بہت بڑا گاؤں ہے، اس کے متاثرین جب کیمپوں سے اپنے گھر کی طرف لوٹے تو گھروں کے اندر پانی موجود تھا،
अज़ला इंतज़ामिया ने ये कहा था कि उनके इलाके सूख गए हैं, लेकिन जब वहाँ पानी देख कर वो लोग करीबी जो एक पहाड़ी है उस पर उन्होंने पनाह ली है। इस टाइम वो वहाँ के रहायशी जो हैं शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। घर तो डूबे हो गए, उसकी वजह ये है तो हमारे पास कोई इधर बंदोबस्त कोई नहीं है। इसके वजह जो अभी हमारा घर तो उस तरफ दरिया के उस तरफ है, वो अभी पानी के अंदर है, उसकी में जगह। Teachers, executives of Kashmir Aviation and their resorts, ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और मैं यहाँ आया इतने खूबसूरत माहौल के अंदर। शायद कम ही तकरीरें मैंने की होंगी, मगर ये कि जब भी आता हूँ कश्मीर तो बड़ी खुशी होती है मुझे। इतनी मोहब्बत है मुझे कश्मीर के भाइयों से और कश्मीरियों के साथ, और जो मुसलसल आप लोगों ने, मैं आप लोग जब कहता हूँ तो मैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को भी इसमें शामिल करता हूँ कि आप लोगों ने जिस अंदाज से जद्दोजहद की है, अल्लाह ताला के यहाँ देर सवेर का इम्कान है, मगर इंसाफ इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। एक कमिटमेंट है पाकिस्तान का अपने साथ, क्योंकि आप और हम एक हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि एक कमिटमेंट कश्मीर के साथ है, एक कमिटमेंट हमारा अपने साथ है कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा और कश्मीर पूरा आज़ाद रहेगा और आज़ाद होगा। इस कमिटमेंट से कोई पाकिस्तानी पीछे हट नहीं सकता। पिछले दिनों मैं कहीं बोल रहा था, तो जब इराक़ की वॉर शुरू हुई तो प्रेसिडेंट बुश ने ये कहा, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जब उनके पास गए कि भाई बातचीत अभी हो सकती है, कुछ किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा, इनकार किया और उन्होंने कहा कि एवरी रेजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। हम वो मासूम हैं कि जब हम वो अक़वाम मुत्तहिदा बनी, वो भी बच्चा थी, हम भी बच्चे थे, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर भरोसा किया, और जब नेहरू साहब वहाँ भीख मांगने गए कि उनको बचा लिया जाए, तो हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भरोसा करते हुए अपना मुकदमा उनके हाथ में दे दिया। अब जो कुछ भी हुआ, मैं तो एक जगह ये भी कह चुका हूँ कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो बनी ही इसलिए थी कि यूरोप को जंग से रोका जाए। बाकी दुनिया में जो जुल्म और ज़्यादती होती रहे, उस पर इन्होंने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आंखें नीचे रखी। बाहर सूरत, मैं आपने महमूदुल हक साहब आपने कश्मीर एविएशन के एतबार से और कश्मीर एयर का जो नियत की है, इसको जल्द अज जल्द लॉन्च करने के एतबार से, और वो साइमल्टेनियसली साथ चलता है टूरिज़म के, यानी लोग पहुँचेंगे तो टूरिज़म होगा अच्छी तरह से, नहीं तो नहीं। तो उसके अंदर मैं वो टूरिस्ट हूँ जो पता नहीं, अब तो मुझे याद भी नहीं रहा, 40-50 साल पहले, 40 साल तो हो गए होंगे, मैं बाय रोड केल तक गया तो सड़क भी बड़ी ख़तरनाक थी, बल्कि कहानियाँ थी, नीचे नज़र आ जाती थी इक्का दुक्का जीप जो साइड से गिर चुकी होती थी। और जब मैं जिस जीप में बैठकर जा रहा था उसके अंदर भी ये होता था कि भाई अब उतर जाओ, बहुत पतला है, इतना पहिया इसका बिल्कुल कोने पर है, तो उतर जाओ, जब ये हिस्सा क्रॉस कर लेगी तो आप उधर बैठ जाइएगा। तो मैं और मेरे बच्चे बेइंतहा रिस्क लेते रहे, यहाँ बरसाती नाला भी क्रॉस किया, और आज तक मैं कानों को हाथ लगाता हूँ कि जिस तरह से मेरे और बच्चों के पैरों के बीच में से कंकरियाँ निकल रही थी, तो एक आदमी जाता है तो उस घबराहट में सभी जाते हैं। तो ये दिलेराना टूरिज़्म है। सारे टूरिस्ट ये नहीं कर सकते। मैं अपनी जब जितना अफोर्ड कर सकता था उतना करता था, तो बसों में अपनी सारी फैमिली को लेकर फिरता था। और एक जगह, और जब मैंने सुजुकी ख़रीदी FX 800, शायद पहली मरतबा ज़िंदगी में, डॉक्टर बनने के शायद 10-12-15 साल बाद, तो वो सुजुकी भी ऊपर कैरियर लगाकर मैं सारे बच्चों को लेकर इन्हीं बस्तियों में फिरता रहा। तो मुझे इतनी अच्छी वहाँ की सब चीज़ें याद हैं। ये भी याद है कि मेरी जीप जो है वो खाई में गिरी तो पेड़ से आकर रुक गई, बच गया। तो बचा इसलिए था कि अल्लाह ताला कभी मोहलत देता है। अब मुझे मालूम नहीं कि मेरा खाता कैसा है,
تو مہلت دیتا ہے کہ کھاتا آدمی اپنا بہتر کر لے. تو میں اس سے دعا گو رہتا ہوں کہ میرا کھاتا جو اگر زندگی بڑھ گئی تو کھاتا بہتر ہی ہو نہ کہ کمزور ہو. تو جب آج کل ٹورزم کا زمانہ یہ، اس کے بعد پھر جب باہر کا ٹورزم میں کرتا رہا تو میرے خیال سے 50-60 ممالک میں گیا ہوں، ہر جگہ گیا ہوں. تو اب ٹورسٹ جو ہے وہ دو چیزیں دیکھتا ہے، ایک تو ٹریول ٹائم کم ہو، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ 15 دن کی اور 20 دن کی سال کی چھٹی کے اندر وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہوائی جہاز میں 12 گھنٹے بیٹھے یا جیپ میں یا گاڑی میں 12 گھنٹے بیٹھے. تو یہ آج کل کا ٹورزم کے اندر وہ آزاد ٹورزم جو ہے، جو لوگ قدرت کے لیے ویسے ہی گھومنا چاہتے ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا، مگر اکثریت ٹورزم کہ بعض ممالک سب سے زیادہ ٹورزم مثال کے طور پر اسپین میں ہوتا ہے، یورپ کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے. تو وہاں پر لوگ چند دنوں کے لیے جاتے ہیں، سارے پیکیجز لے لیتے ہیں، گھومنے پھرنے کے پیکیجز لے لیتے ہیں، اترتے ہی شہر کے اندر گھومنے پھرنے کا پیکیج لے لیتے ہیں. اب یہ خود لوگ پیدل پھرنے کے، خود تلاش کرنے کے وہ ماحول نہیں ہے. اتنا خوبصورت یہ وادیاں، یعنی صرف یہاں بیٹھ کر میں آپ سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے سارا سوئٹزرلینڈ گھوما ہے. صرف یہ نظارہ بھی آپ کو، اتنی اونچی پہاڑیاں شاید سوئٹزرلینڈ میں بھی کم ہی نظر آئیں گی. اگر آپ گلگت اور ادھر جہاں جائیں، اونچے پہاڑ، تو اتنے اونچے پہاڑ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے. وہ پہاڑ جو یورپین کہتا تھا کہ جب دیکھیں تو ٹوپی گر جائے، کہ یہاں سے دیکھیں تو وہ ادھر تک چوٹی جا رہی ہے، ایسے نظارے کہیں. اور جتنا بھی آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں کو دکھائیں، ٹیلی ویژن اور تصویر میں اور حقیقت میں پھر بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے. کوئی تصویروں سے نہیں پہچان سکتا کہ کتنا خوبصورت کون سی جگہ ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ضرورت، آپ نے صحیح کہا، ایویشن، جلدی سے آدمی کہیں پہنچ جائے. پچھلے دنوں آئی ٹی سیکٹر کے ایک آپ جیسے چیمپئن نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر آئے اور ہیلی کاپٹر ڈراپ سکینگ بھی کرائی. 2-3 سال کی بات ہے، ضیاء چشتی صاحب، ہے نا. تو صرف پاکستان دکھانے کے اعتبار سے، اور جو لوگ آئے اس میں پرنسس شاید بیٹرکس بھی تھی اور بڑے لوگ تھے، ایکس پریسیڈنٹ آف اسپین بھی تھا، ہے نا. جن لوگوں نے پھر یہاں دیکھا تو وہ اش کرتے رہے. ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی یہ غم تو ہمیں یہ بھی ہے نا کہ اتنی خوبصورت جگہ، اتنے محنتی لوگ، وہ لوگ جنہوں نے ایویشن انڈسٹری مڈل ایسٹ میں بنائی. آپ جانتے ہوں گے کہ ای کے جو یو اے ای کی ایمریٹس ایئر لائن ہے، تو ای کے تو ان کا پہلا جہاز جو تھا وہ ایمریٹس سے کراچی آیا تھا، تو ای کے وہ نام ہے. تو آج تک ای کے تو لگا ہوا ہے. پاکستان جس نے دنیا کے یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو بنایا، سعودی عرب کے اندر ہمارے مزدور گئے، تعمیر کیا. اور پاکستان جو تعمیراتی کمپنی جس کی تھی، شاید آپ لوگ بھول جائیں گے، نیشنل کنسٹرکشن، دبئی میں بڑا کام کرتی تھی. ہم چھوٹے ہو گئے. نیشنل شپنگ 106 جہاز تھے، چھوٹے ہو کر 4-5 پر بھی ہیں شاید ابھی. ہم یہ چھوٹے ہوتے گئے اور دوسرے بڑے ہوتے گئے. تو یہ غم جو ہے یہ مجھے کھا جاتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے سلسلہ پکڑوں، کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں. تو الٹیمیٹلی میں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. مطلب دوسرے پر میں بعد میں کیچڑ اچھالوں، میں خود اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی میرے بس میں جتنا تھا کیا میں نے وہ کیا کہ یہ زوال نہیں ہوتا. اچھا، یہ زوال چلو اب ہو گیا، تو اس کے اندر 2-3 بڑے خوبصورت راستے نظر آتے ہیں جو آج آپ کے یہاں آ کر میں تعریف کرنا چاہتا ہوں. کہ میں نے جو آپ کے اسکول دیکھا، ہیڈ سٹارٹ کے ساتھ جو آپ نے تعاون کیا، اس کے اندر آپ کا CSR بہت بڑا موجود ہے، مگر آؤٹ اسٹینڈنگ. میں اپنی ڈریم اسکول میرے اعتبار سے، اور میں اسکول اسٹیبلش کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہا ہوں اور کامیاب بھی رہا ہوں. کہ جب میں MNA بنا تھا سندھ سے، واحد پاکستان تحریک انصاف کا MNA تھا، ساری اپوزیشن میں حکومت کوآپریٹ نہیں کرتی تھی، اس کے باوجود ہم نے ایک اسکول گورنمنٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر اٹھایا، اس کے اندر چند کروڑ روپے لگائے لوگوں کے طرف سے، اور اس کو بہت اچھا اسکول بنا دیا. مگر اس زمین پر لوگوں کی اتنی نظر تھی کہ بیچ میری کانسٹیٹوئنسی کے جو شہر کے بیچ میں وہ 4-5 ایکڑ کی یا 8 ایکڑ کی جگہ تھی،
اس کو شادی ہال کھولنے کے لیے اور اس چکر میں سب لوگ لگے ہوئے تھے، مگر ریلویز کے ساتھ ہم نے کہا جی ہم مر جائیں گے، یہاں شادی ہال نہیں کھولنے دیں گے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے، میدان ہے کراچی شہر میں، اب میدان بھی کم ہو گئے، پہلے عمارتیں کم تھیں، تو اگر کراچی سے جو لوگ واقف ہیں، کراچی سے اگر آپ ہاکس بے کی طرف جاتے تھے تو ہزاروں بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے، ہر جگہ ساری میدان تھا، اب وہ بلڈنگز بنتے بنتے وہ بھی چھوٹا ہو گیا۔ تو آپ کا اسکول دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا، اس سے اچھا اسکول اتفاق سے میں نے نہیں دیکھا، تو یہ اتنا اچھا اسکول، اور اس کو بھی آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، پرنسپلز کی محنت، ہیڈ اسٹارٹ آرگنائزیشن کی محنت، آپ کی چیریٹی، بہترین اسکول۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے آپ کا یہ MTBC دیکھا، تو میں یہ تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کی اتنی بڑی تعداد کام کرتے ہوئے، یا تو گارمنٹ انڈسٹری میں نے دیکھی ہے یا آپ کے یہاں دیکھی ہے، اور یہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ یہ امپاورمنٹ جو ہے نا، اس کے اندر آپ نے 2 سیکیورٹیز پرووائڈ کی، جو سیالکوٹ کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں جب عورتوں کو امپلوائے کرتے ہیں تو وہ گارنٹی پرووائڈ کرتے ہیں، گھر سے لاتے ہیں، سیکیور ماحول میں رکھتے ہیں، ہراسمنٹ سے پاک رکھتے ہیں سارا، اور گھر پہنچاتے ہیں، تو اس میں ماں باپ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، یا شوہر بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سیکیور ہے۔ اگر سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں، یہاں پہ کثر اس بات کی، سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں تو میرا خیال سے خواتین کے فزیکلی باہر نکل کر کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور لوگ انکریج کریں گے۔ جب سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میری جو کانسٹیٹوئنسی تھی جہاں سے 2013 میں الیکٹ ہوا، تو اس کے اندر ایک سکول تھا 8ویں تک، اور آبادی یہ کہتی تھی کہ لڑکیاں جب یہاں سے پاس ہو جاتی ہیں، ہجرت کالونی میں جب یہاں سے پاس ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آگے ہم ان کو نہیں بھیجتے۔ کیوں نہیں بھیجتے؟ بیچ میں ایک آئی چندری گڑھ روڈ تھا اور ریلوے لائن تھی، انہوں نے کہا یہاں 8ویں کے بعد لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے، اور وہ ہم یہ ریلوے لائن اور سڑک کراس نہیں کریں گے لڑکیوں کے لیے۔ یعنی یہاں تک لوگ گھبراتے ہیں کہ سیکیورٹی نہیں ہے، تو لہٰذا لڑکیوں کی تعلیم وہیں رک جاتی ہے، تو ہم نے کوشش کر اپنی اس کو انٹرمیڈیٹ تک لے گئے۔ تو ایک یہ سیکیورٹی، دوسرے یہ کہ اتنی بڑی تعداد، دیکھیں 2 بلج ہیں پاکستان کے اندر ہیومن ریسورس کے، ایک بلج ہیومن ریسورس کا یوتھ بلج ہے، اور یوتھ بلج کو اگر ہم ہینڈل نہیں کریں تو یہ برڈن بن جائے گا۔ another 30 years اگر آپ نے اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا، اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہونے دیا، صرف مزدوری کرنے دی، تو یہ برڈن بنے گا، کیونکہ مزدوری آدمی کب تک کرے گا۔ اور ایک عورتیں ہیں جو گھر میں ہیں اور کام نہیں ہو رہا، کام نہیں کرتی، اور اس وقت ایکچوئل امپلائمنٹ کے اندر عورتوں کا فگر شاید 24% ہوگا، مرد جو ہے وہ 90% امپلائڈ ہے۔ تو یہ جو 80%، 70% عورتوں کا کیفیت ہے جو امپلائمنٹ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں راستے سوچنے پڑیں گے۔ اچھا یہ سوچیں کہ جی معاشرے کو بدل کر عورت کو بس گھر سے باہر نکال لو، دس از ناٹ پاسبل۔ ایک کنزرویٹو معاشرہ چاہتا یہ ہے کہ عورت سیف بھی ہو، ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے کے اعتبار سے اس کی محنت کرنی پڑے گی۔ اسلام کے اندر تو بزنس وومن بی بی خدیجہ بھی تھیں، تو اسلام مذہب نے نہیں روکا، یہ معاشروں کی بندشیں آ جاتی ہیں جو عورت کو باہر نہیں نکلنے دیتی، اور معاشرے کی خرابی۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ ریاست مدینہ کا آپ سمبولک چیز کوئی بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ عدن سے یعنی ساؤتھ آف عربین پیننسولا، عجم تک یعنی نارتھ تک عورت زیور میں لیس جائے اور اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ میرا زیور بھی کوئی لے لے گا، کہاں اس کی عصمت؟ تو وہ ہے وہ بات جو 1400 سال پہلے وراثت میں حصہ دیا، مگر پاکستان کے اندر وراثت بھی نہیں دیتے، اور اس طرح سے عورت ایکسپلائٹڈ بھی رہتی ہے۔ تو آپ کیا یہ جو امپلائمنٹ آپ نے کھولا، اب آئی ٹی کے ذریعے اس بات کا امکان ہو گیا ہے، اور میں ہر جگہ ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ عورت جو گھر میں فرض کرو فیملی کی وجہ سے بھی مجبور ہے، تو گھر میں بیٹھ کر باہر دیکھیں آپ یہاں کی عورتیں جو ہیں دے ورکنگ ان دا یو ایس فار دا یو ایس۔ آپ کا جو MTBC کا ٹھیکہ ہے بلنگ اینڈ لوکنگ ایٹ پروسیجرز ان ہاسپٹلز اینڈ سافٹ ویئر کے ذریعے یہاں بیٹھ کر وہاں کام کر رہی ہیں۔ اچھا یہ ہم نے یہاں بھی دیر سے شروع کیا، آپ تو ماشاءاللہ آپ سے جب میں نے پوچھا آپ نے کہا
3-4 سے آپ پاکستان کے اندر کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ کام انڈیا کے اندر تو بہت پہلے شروع ہو گیا، کال سینٹرز کے تھرو ہوا کہ کام وہاں کا یہاں پر ٹیلی فون اٹھا کر بات چیت شروع۔ اب ہماری عورتوں کے لیے بہت سارے راستے کھل رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس خوبصورت انداز سے گورنمنٹ نے اور پرائیویٹ سیکٹر نے کوآپریٹ کیا ہے، اس کو بس میں اش کرتا ہوں، تعریف کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب آپ کی حکومت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسنشلز ہے، ان کو کوئی دقتیں نہ ہوں، اور یہ ایک تو CSR کر رہے ہیں نا، اس کے علاوہ CSR کے علاوہ جو ایمپلائمنٹ دے رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ ہم ساری چیزیں CSR پر تھوڑی چلائیں گے ملک کے اندر۔ ملک اپنی ریسورسز کو، اپنی سب سے اہم ہیومن ریسورس ہے، یہ جو معدنیات ہیں اور یہ سب کچھ ہے، یہ بھی ہیومن ریسورس ہی ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ اگر جاپان اور جرمنی ڈسٹروائے ہو جائیں تو ان کو بناتا بھی ہیومن ریسورس ہے، سالوں میں واپس بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ ڈسٹروائے نہیں ہوتا، یہ جنریشنز کے ساتھ چلتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو بنانا ہے۔ اس کے اندر میں تو گھنٹوں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں، کیونکہ پچھلے 4 سال سے میں IT کو سمجھتا ہوں کہ وہ واحد راستہ ہے جس سے پاکستان تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ یہ فاسٹسٹ ٹرین ہے جس کے اوپر پاکستان کو سوار ہونا ہے۔ یہ برک اینڈ مارٹر والے کاموں میں بڑا ٹائم لگے گا، بٹ دس از دا فاسٹسٹ ٹرین۔ اور آپ نے جو چیف ایگزیکٹو ہے MTBC کے، انہوں نے یہاں پر یہ بات کی کہ $3.5 بلین تقریباً، اور وہ آفیشلی شاید 3 کر رہے ہیں، پھر کچھ اور ان آفیشلی پیسہ باہر رکھتے ہیں کیونکہ کرنسی کے ایشوز ہیں اس وقت، تو 3.5 ہوگا، 4 ہوگا، اور یہ خواہش ظاہر کی کہ 2026 تک یہ 6 ہو جائے گا۔ میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، آپ کو کون سے کسی اور کو پر لگے ہوئے جو ایسی ترقی کرتے ہیں؟ انڈونیشیا، اور میں اسمبلی میں کہتا رہا ہوں آئی وانٹیڈ ٹو فوکس پیپل ٹورڈز IT۔ پریسیڈنٹ بنتا ہی پہلا مضمون جو میں نے اخباروں کے لیے لکھا وہ IT کے اوپر لکھا۔ 4 ہی مضمون لکھے ہیں، مگر وہ پہلا مضمون IT کے لیے لکھا، AI کے لیے لکھا ہے نا، اور کتنی تیزی سے دنیا کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی۔ انڈونیشیا، میں اسمبلی میں کہتا تھا، تو یہی میں کہہ رہا ہوں، ان کو پر تو نہیں لگے ہوئے۔ انڈونیشیا in 2016 was earning software exports and IT exports پر $4 یا $5 بلین، ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں رہا، 4 یا 5۔ 2018 میں 2 سال بعد it was earning $18 بلین۔ So what's happening؟ کیا ہمارا ویژن ہی کم ہو گیا؟ ہم ایک ایک سیڑھی چھوٹی چھوٹی چڑھیں گے کیا؟ دنیا چھلانگیں مار رہی ہے۔ The most important sector، پرائم منسٹر صاحب آپ کے لیے تعریف کرنا چاہتا ہوں، most important sector is for the decision makers in Pakistan, of course in آزاد جموں اینڈ کشمیر، وہ پہچانیں کہ کیا کون سی چھلانگ مارنی ہے۔ اچھا، تو لہٰذا 3 کتابیں میں نے اس سال جو لوگوں کو 10 کتابوں میں سے چوز کی، اس کے اندر یہ بات تھی، ایک ایکسپونینشل تھی عظیم اظہر صاحب کی جو UK کے بورن اینڈ ریزیڈنٹ ہے، اور ایک ہنری کسنجر اور ایرک شمٹ کی کتاب تھی، اور ایک پیٹر ڈائمینڈس کی تھی۔ تینوں نے یہ کہا کہ دنیا IT سیکٹر میں ایکسپونینشل ترقی کر رہی ہے، and those who know exponential and linear، وہ فرق یہ ہے کہ 26 قدم لینئر جو ہوتے ہیں نا وہ 26 قدم ہوتے ہیں، اور 26 قدم ایکسپونینشل جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کا 3 چکر لگا چکے ہوتے ہیں، اتنا فرق ہے۔ تو IT سیکٹر ایکسپونینشل جانا ہے، ہماری سوچ لینئر ہے، لینئر سے بھی کم ہے۔ تو لہٰذا آئی وانٹ ٹو چیلنج دا انٹلیکٹ آف پاکستان۔ دنیا میں ترقی وہی کرے گا، اتنی ضرورت ہے ان چیزوں کی جو آپ نے یہاں اسٹیبلش کی۔ یہاں بیٹھے بیٹھے عورتیں بچے گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے ٹیوشن دے رہے ہیں امریکہ میں، مثال کے طور پر، جسٹ ٹو گیو اے اسمال ایگزامپل، اردو سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، یو نیم اٹ، گھر بیٹھے بیٹھے امیزون کے ذریعے چیزیں بیچ رہے ہیں، ہے نا۔ آپ کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میٹا نے پچھلے سال مجھ سے ٹیفٹا پنجاب نے ان کو انعامات دلوائے، انہوں نے 5 یا 6 ہزار بچوں کا، لڑکیوں کو اپنی مارکیٹنگ سکلز کے اعتبار سے فیس بک کے اوپر اپنی چیز بناؤ اور بیچو کو سکل سیٹس دی 5-6 ہزار کو۔ اس سال انہوں نے پرامس کیا تھا کہ 1,00,000 تک لے جائیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں۔
یعنی اگر گارمنٹ انڈسٹری کو 10 گنا کرنا ہے تو 4-5 سال تو لگیں گے. آئی ٹی یوں ہوتی ہے نا, ملٹیپلائز لائک دیٹ. تو میٹا اور یہ سب ادارے جو ہیں یہ کرتے ہیں. اچھا, جب آپ CSR کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ویژن کیا ہونا چاہیے. عارف نقوی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہ پاکستان کے محسن رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جب کوئی گرنے لگے تو اس سے جدائی اختیار کر لیتے ہیں. انہوں نے $100 ملین کے ساتھ امن فاؤنڈیشن سیٹ اپ کی کراچی. $100 ملین, ناٹ لیس. انہوں نے $20 ملین کے ساتھ IBA کا ایک 11 منزلہ یا 15 منزلہ بلڈنگ بنائی. اور جب $100 ملین سے امن فاؤنڈیشن سیٹ اپ کی, جو امن ہیلتھ, امن ٹیلی ہیلتھ اور یہ اسکل بیسڈ ٹریننگ دیتی تھی, اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میں انڈسٹری میں یا بزنس میں $100 ملین ڈالتا تو 10 سال میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ $1 بلین ہو جائیں گے. مگر کیونکہ میں یہ امن ہیلتھ میں ڈال رہا ہوں, جہاں ان کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی تھا, جن میں سے آپ میں سے جن لوگوں نے کراچی میں دیکھا ہو, بہت خوبصورت. تو انہوں نے یہ کہا کہ ودن 10 ایئرز تم جو اپنی پارٹنرشپس کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ گے, دیٹ شوڈ بی ورتھ $1 بلین. یہ نہیں کہ منافع تمہارا 100 ملین ہم نے ڈالا, اس کا منافع تم 1 بلین تک لے جاؤ گے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ کچھ لوگ ہیں, یہ جو پارٹنرشپس ہیں ایک آئیکونک کیفیت بن جائے, جیسے ہمارے محمود الحق صاحب نے بنائی, ایک آئیکونک کیفیت بن جائے تو لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر بڑھتے جاتے ہیں. When I went to and met the late Prime Minister Shinzo Abe in Tokyo, تو ان سے جب بات ہو رہی تھی تو ہماری 20 منٹ کی بات 40 منٹ تک چلی گئی. اس وجہ سے چلی گئی کہ میں نے ان سے کہا کہ یار تو آپ کے یہاں تو ایجنگ پاپولیشن ہے, ہمارے یہاں ینگ پاپولیشن ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس پیسہ ایز اے ریسورس کم ہے. آپ کے پاس آئیکونک اعتبار سے پاکستان کے اندر آٹو انڈسٹری کا بہترین تجربہ ہے. دیٹ مینز یو نو ہاؤ دس پلیس ورکس. آپ انویسٹ کریں گے تو یو نو دا ویز اینڈ مینس کس طرح سے پاکستان کے اندر انویسٹ کیا جاتا ہے. آپ کو دیکھ کر, جیسے آغا خان ہاسپٹل یہاں ذکر بھی آیا, آغا خان ہاسپٹل جب یہاں بنا تو ایک آئیکونک چیز رکھی انہوں نے, اور ہاسپٹلز وغیرہ سب نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. جیسے حمزہ ویلی کے اندر مثال کے طور پر ایجوکیشن کے اندر AKRSF اور آغا خان فاؤنڈیشن نے انویسٹ کیا, لوگوں نے اس کو کاپی کیا. آپ نے جو اتنا خوبصورت کیفیت یہاں باغ میں بنائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انٹرپرونرز کو یہ دیکھ کر, اور جیسے ہیڈ سٹارٹ کی خاتون نے یہ بتایا کہ جی میں سمجھتی ہوں کہ جتنے ٹیچرز ہمارے ہیں یہ ملٹیپلائی کریں گے, اوپن اپ ادر پلیسز. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو دیکھ کر, اور میں پرائم منسٹر صاحب آپ نے یہ بات کہی کہ جی آپ ان سب لوگوں کو لے کر بھی آنا چاہتے ہیں, تو میں تو منتظر رہوں گا, کیونکہ میں خود یہ درخواست کرنے والا تھا کہ اس کو ملٹیپلائی کیسے کریں. میں نے یہ بات بتائی, آپ سے بھی بتا رہا ہوں کہ جب یہ حکومت بدلنے سے پہلے کی بات ہے کہ دا ایمبیسڈر آف پاکستان ان دا US اور 15-20 ہمارے ڈائسپورا کے ہنڈریڈز آف ملینز جو بناتے ہیں وہ لوگ, اور منسٹرز آف پاکستان شوکت ترین صاحب اور بہت سارے منسٹرز, رات کو ہم 8 بجے میٹنگ شروع کرتے تھے ود دا ڈائسپورا زوم پر, ہے نا, 20-25 وہ لوگ, اور رات کو 8 بجے میٹنگ شروع کرتے تھے, 12 بجے تک لے جاتے تھے. اس لیے نہیں کہ ان کے پرسنل پرابلمز ہم ہینڈل کریں ان کے انویسٹمنٹ کے, دیٹ واز آلسو پارٹ آف اٹ, بٹ یہ کہ سسٹم بنا لیں کہ سب کے پرابلمز نہ ہوں, یہ باٹل نیکس ختم ہو جائیں جہاں جہاں باٹل نیکس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کس انداز سے کس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آئی ایم دیر ٹو ہیلپ ان ایوری وے, بینڈ اوور بیکورڈس ٹو ڈو اٹ. اچھا جی, دوسرے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ IT کے اندر تو بہت ضرورت ہے. جب بل گیٹس صاحب آئے تب بھی ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یار اتنا ہیومن ریسورس, اتنی ضرورت ہے دنیا کو. ایگزسٹنگ ڈیٹا, آپ تو کرنٹ ڈیٹا ہینڈل کر رہے ہیں, ایگزسٹنگ ڈیٹا بہت ساری چیزوں کا اتنا ہے کہ اس وقت ہیومن ریسورس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اس کا کمپیوٹر ریسورس جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. تو کمپیوٹر ریسورس کوانٹم کمپیوٹنگ میں بڑھے گا, اور ہیومن ریسورس دنیا کو جتنی ضرورت ہے اتنے لوگ ہی نہیں ہیں دنیا میں.
جتنا ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے. تو لہٰذا یہ فیلڈ جو ہے نا بے انتہا کھل رہی ہے. اب کشمیر کے لیے جو آپ نے پک کی بات وہ بڑی اہم ہے. ایک یہ کہ ایک ان پڑھ آدمی یا بچہ وہ صرف مسکولر محنت کرے گا, اچھا اس کو بھی ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے. لہٰذا بلکہ خوشی ہوئی مجھے سن کر کہ کسی نے یہ کہا کہ کشمیر کے اندر جو ایجوکیشن کا پرسنٹیج ہے وہ بہت اچھا ہے. گڈ. اچھا مگر جو ان پڑھ رہ گیا اس کو ووکیشنل ٹریننگ دیں گے, سمپل ڈرائیور کرنا, گاڑی چلانا. یہ پہلی اسٹیج تو یہی ہے نا جو سمپل ٹریننگ ہے. دوسری اسٹیج ٹیفٹا کے ذریعے آپ کریں گے مگر اس کو ہینڈل کریں. اچھا تیسری اسٹیج یہ ہے کہ آئی ٹی کے اندر میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, آپ سے بھی کر رہا ہوں, پرائم منسٹرز ڈیجیٹل اسکلز پروگرام تھا ایک. اس کے اندر 10 ڈیجیٹل اسکلز لوگوں کے لیے مفت پروگرام 6 مہینے کا مفت پروگرام. اس کو مڈل پاس بچوں نے بھی کیا, اس کو پی ایچ ڈی لوگوں نے بھی کیا, اس کو میں نے بھی دیکھا. آپ کو معلوم ہے کتنے لوگوں نے پاکستان میں کیا؟ ایوری ٹائم اٹس اے سرپرائز وین آئی سیڈ 24 لاکھ بچوں نے کیا, 24 لاکھ لوگوں نے کیا. مسٹ بی گڈ. گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن مفت. تو میں آپ لوگوں کو انکریج کرتا چاہتا ہوں, یہ ورچوئل یونیورسٹی اس کو ہینڈل کر رہی ہے, کشمیر میں بھی بچوں نے کیا ہے نا, تو اس کو انکریج کریں کیونکہ یہ اسکلز بہتر کرے گا. اذان ہو رہی ہے, میں جلدی سے ختم کر لوں کیونکہ دوسری اذان کے لیے رک جائیں گے یا ٹھہر جائیں گے. ابھی اس اذان کے لیے رکیں یا اگلی والی کے لیے ہیں؟ اچھا چلتی. اچھا جی, یہ ہیڈ سٹارٹ کے اندر جو آپ نے روزیٹا والا کام کیا اور سب کچھ, تو آئی بین اے پروپوننٹ آف آئی ٹی ان اسکولس فرام چائلڈہڈ. اپنے ابھی میں نے ایک پروگرام کیا ایک اسکول کے اندر اپنی کانسٹیٹوئنسی میں, آئی پیڈ کے ذریعے بچوں کو تعلیم دلوائی. تو دیٹس امپورٹنٹ. آپ کو یاد ہو جو جانتے ہیں عمران خان اکیڈمی آف ناٹ دس عمران خان اکیڈمی یو ایس میں, اس پاکستانی نے بھی بے انتہا کام کیا ہے. کشمیر ایئر کے حوالے سے رن ویز کا ذکر جب آپ نے کیا تو پچھلے دنوں جب میں اس میں نے بڑا انٹرسٹ لیا. گلگت کا رن وے شارٹ ہے, اسکردو کا رن وے ٹھیک ہے. تو گلگت کے رن وے کے لیے وی کیم ٹو پروپوزل کہ کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا ہے اور وہ گلگت کے رن وے کا آلٹرنیٹ دیکھے گا. آگے شاید سمن آباد ایک جگہ ہے اپ اسٹریم, گلگت کے پاس سے جو اپ اسٹریم میں نے جگہ دیکھی ہے اچھی ہے, اور ایک ڈاؤن اسٹریم ہے بنجی کے پاس. صدر ڈاکٹر عارف الوی کشمیر ایئر اور ترقیاتی منصوبوں کے اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کشمیر آ کر ہمیشہ خوشی کا احساس ہوتا ہے. کشمیر ایئر کا اجرا خطے میں سیاحت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگا. مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی مداخلات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ عمران خان کی نااہلی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. پاکستان کی اندرونی سیاست یا کسی ایسے تنازع پر جو پاکستان کے سیاسی نظام اور عدالت سے متعلق ہو بات نہیں کرنا چاہتے. ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کینیا کی حکومت سینئر پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کی مکمل تحقیقات کرائے. ارشد شریف کے خاندان والوں اور دوستوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے ٹیک سیکٹر میں گزشتہ چند ماہ میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے اور اس میں مزید صلاحیت بھی موجود ہے. پاکستانی سفارت خانے واشنگٹن میں مسعود خان نے نئے تعینات ہونے والے اعزازی کونسل عدنان اسد کو ہدایت کی کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کاروباری روابط کو مزید بہتر کرنے کے لیے عوامی سطح پر تبادلے کو فروغ دیں. سفیر پاکستان نے ملکی ترقی میں پاک امریکن کمیونٹی کے مثبت کردار کو بھی اجاگر کیا. کشمیری حریت قیادت نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے جموں و کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی عالمی ادارے کی ساکھ پر بڑا سوالیہ نشان ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اقوام متحدہ کے دن کے موقع پر حریت رہنماؤں نے سری نگر سے اپنے پیغامات میں کہا کہ اقوام متحدہ نے کشمیری عوام کو استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دینے کا وعدہ کیا تھا. تاہم بھارت کی ہٹ درمی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول میں ہمیشہ ایک بڑی رکاوٹ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت مسلسل تنازع کشمیر کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عالمی ادارے کا مذاق اڑا رہا ہے. سینئر حریت رہنماؤں آغا سید حسن البوسوی اور مولوی بشیر احمد عرفانی نے حریت کانفرنس کی جانب سے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 27 اکتوبر کو مکمل ہڑتال کریں. اس دن بھارت نے جموں و کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا تھا.
انہوں نے دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ کشمیری عوام نے بھارت کے غیر قانونی قبضے کو کبھی قبول نہیں کیا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارتی فوجی روزانہ کی بنیاد پر کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے حراست میں قتل کر دیتے ہیں۔ کچھ بات کریں گے پولیو کے حوالے سے۔ بلوچستان کے 19 اضلاع میں 24 اکتوبر سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ 426 یونین کونسلز کے 17,85,000 بچوں کو پولیو ویکسین دینے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ 6,820 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ والدین سے اپیل ہے کہ پولیو ورکر سے تعاون کریں، ایک بھی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہے۔ کوہاٹ میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم دوسرے روز بھی جاری ہے۔ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے مجموعی طور پر 2 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ مہم کے لیے 800 سے زائد پولیو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ضلع بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کی سیکیورٹی کے لیے 1500 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار بھی تعینات ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے ڈینگی صورتحال کی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کے کیسز کم نہیں ہو سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب بھر سے مزید 289 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے معظم الدین سے۔ جی معظم، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ آج بالکل صوبہ پنجاب میں ڈینگی کیسز جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب بھر میں 289 نئے کیسز جو ہیں وہ ڈینگی کے سامنے آئے ہیں۔ سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ لاہور شہر سے 142، ملتان سے 48، راولپنڈی سے 40 اور گجرانوالہ سے 29 کیسز سامنے آئے ہیں۔ رواں سال اگر ہم بات کریں تو اب تک 13,455 کیسز ڈینگی کی رپورٹ ہوئی، جن میں سب سے زیادہ 5,680 کیسز لاہور شہر سے ہیں۔ اس وقت پورے پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو لاہور سمیت 1,045 مریض مختلف ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، جبکہ 418 جو افراد ہیں وہ لاہور کے ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے جو ہے وہ ڈینگی کیسز کے حوالے سے جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں جا کے لاروا چیک کیا جا رہا ہے، اسپرے بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو دھواں ہے جو مچھروں کو مارنے کے لیے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ لاہور شہر سے ہی صرف 1100 مقامات پر لاروا کو تلف کیا گیا۔ جو ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ احتیاط کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کی کھڑکیوں کو بند رکھیں شام کے اوقات میں، تاکہ مچھر جو ہے وہ گھر میں نہ گھس سکے، اور اگر 3 سے 4 روز بخار چلتا ہے تو فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹر کو یا ہسپتال میں چیک کرائیں۔ شہریوں نے بھی یہی کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ کارروائیاں تیز کر دے، اور جو مقامات ہیں جہاں پر ڈینگی کا لاروا مسلسل مل رہا ہے اور جہاں سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہاں پر ڈینگی کا اسپرے اور ڈینگی کا جو دھواں جو کیا جاتا ہے مارنے کے لیے مچھروں کو وہ زیادہ کیا جائے۔ بہت شکریہ معظم الدین۔ مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج انٹرنیشنل آرٹسٹ ڈے منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد آرٹ اور اس سے وابستہ آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم۔ قدرت رب العزت کی شہکار مصوری کا نمونہ ہے، جسے مصور اپنی چشم بینا سے دیکھ کر مختلف انداز سے پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے کبھی کینوس اور برش کا سہارا لیا جاتا ہے تو کبھی سر اور سنگیت کا۔ مصوروں کا عالمی دن منانے کا مقصد فنکار کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا ہے۔ کینیڈین مصور کرس مکلور نے 2004 میں پہلی بار فنکاروں کا عالمی دن منا کر معاشرے کے اس حساس طبقے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انٹرنیشنل آرٹسٹ ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ الحمرہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ آپ جس وقت بھی آئے، جس موسم میں بھی آئیں، آپ کو یہاں پر ایک لائیولی آرٹسٹ والا ماحول ملے گا۔ فنون لطیفہ میں مصوری، گائیکی، موسیقی اور مجسمہ سازی سمیت متعدد جہتیں ہیں، جن میں مقامی فنکاروں نے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کیا۔ آج انٹرنیشنل آرٹسٹ ڈے ہے اور میرا خیال اس میں سب شاعر بھی، لکھاری بھی، ڈانسرز بھی، ہر فنون لطیفہ میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ فلم آرٹسٹ بھی ہوں، ٹی وی کی بھی ہوں، اسٹیج کی بھی ہوں، اور کتھک اور صوفی پہ کام کر رہی ہوں میں۔ جتنے بھی آرٹ کی قسمیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں آرٹ کے ساتھ جڑے رہنا انسانیت کا بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ سب لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ ہمیں فن میں آگے ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے فنکار ہر ایک فن میں کتنے آگے ہیں۔ فنکار خدا داد صلاحیتوں کا مرہون منت ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا تعلق محض اداروں یا درسی کتب سے نہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں آرٹسٹ بنائے نہیں جاتے بلکہ پیدا ہوتے ہیں۔ فنون لطیفہ نے ہمیشہ ہمارے معاشرے میں امن و محبت کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
नाज़रीन, आज जुज़वी सूरज ग्रहण होगा जो पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। ये ग्रहण यूरोप के बेशतर इलाकों, शिमाली अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और एशिया के मगरबी हिस्सों में नजर आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ग्रहण का आगाज़ दोपहर 2 बजे होगा जो 6 बजे तक जारी रहेगा। सपहर 4 बजे ग्रहण अपने उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण वो लम्हा होता है जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान से गुजरता है, जिसकी वजह से साया ज़मीन पर पड़ता है। ये रवां बरस का दूसरा और इस सदी का 16वां जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। माहिरीन ने फल्कियात खबरदार किया है कि इसे बराह रास्त देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि शिमाली इलाकाजात में सर्द रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -4, ज़ियारत -1, स्कर्दू 0, कालाम 1 और अस्तोर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।